नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इजअल ली वज़ीरम मिन अहली। पारा नंबर 3 है और सूरह अल बकरा की आयत नंबर 253 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये रसूल हैं जिनमें से बाज़ को हमने बाज़ पर फजीलत दी है और इनमें से बाज़ के साथ अल्लाह ताला ने कलाम किया और बाज़ को दर्जात में बुलंद किया और हमने ईसा इब्ने मरियम को मोजज़ात दिए और हमने रूह पाक के ज़रिए इसकी मदद की है। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो इसके बाद वाले अपने पास खुली निशानियाँ आने के बावजूद आपस में ना लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ़ किया। चुनांचे इनमें से कोई ईमान लाया और उनमें से किसी ने इनकार किया। अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो आपस में ना लड़ते, मगर अल्लाह ताला जो चाहता है वो करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सरदार होऊंगा। सबसे पहले आपसे फरमाते हैं कि मेरी कब्र खुलेगी क्योंकि मैं शफ़ाअत करूंगा सबसे पहले और मेरी शफ़ाअत कबूल की जाएगी। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया को एक दूसरे पर फजीलत ना दो। एक और रिवायत में आता है, अबू हुरैरा बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अर्श के नीचे आकर सजदा रेज़ हो जाऊंगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। मुझे हालत सजदा में रखेगा, फिर मुझसे कहा जाएगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाओ, तुम्हारी बात सुनी जाएगी। कहो, सवाल करो, तुम्हें अता किया जाएगा, यानी सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। चुनांचे मैं सिफारिश करूंगा और मेरे लिए हद मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं उसके मुताबिक लोगों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। तो ये सही बुखारी की हदीस है। आयत नंबर 254 में अल्लाह ताला फरमाते हैं 254 है सूरह बकरा की, ए ईमान वालों उनमें से हज करो जो हमने तुम्हें रिज्क दिया है, इससे पहले कि वो दिन आन पहुंचे जिसमें ना तिजारत है, ना दोस्ती और ना सिफारिश, काफिर ही जालिम है। हज़रत अस्मा बिनते बकर से रवायत है, फरमाया कि आपसे फरमाया कि बंधन बांध कर न रखो बल्कि हज करो, वरना अल्लाह भी तुम पर बंधन बांध देगा, यानी तुम्हें नहीं देगा। हज करने की तलकीन है इस आयत में अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा से ज़िंदा है, कायम रखने वाला है। इसको ना ऊँघ आती है ना ही नींद। आसमानों में और ज़मीन में जो भी है उसी का है। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसकी जनाब में सिफारिश कर सकते? वो जानता है जो उनके आगे है, जो उनके पीछे है, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का भी इहाता नहीं कर सकते मगर जितना कि वो चाहे। इसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन पर छा रही है और इन दोनों की हिफाजत उसे नहीं दिखाती और वही बुलंद मर्तबा अज़मत वाला है। कुरान करीम की अहम आयत है आयतुल कुर्सी के रब की ज़ात का इसमें तारुफ है। रब वो है जिसको ना ऊँघ आती है ना ही नींद, यानी कि ज़रा उसके अहाते का अंदाज़ा लगाइए, जो आगे है यानी जो मुस्तकबिल है, जो पीछे है यानी माजी का कायनात, यानी माजी है जो कायनात का ना, तो दरख्त का कोई पता नहीं गिरता जो यानी कि रब जानता ना हो, कोई मादा बच्चा नहीं जानती जो उसके इल्म में ना हो। लुकमान हकीम ने भी तो अपने बेटे से कहा था ना, ए मेरे छोटे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर आसमान में या ज़मीन में या किसी चट्टान के नीचे हो तो अल्लाह ताला उसको भी ले आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी कुरान करीम की अजीम आयत है। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी 1/4 कुरान मजीद है, यानी कुरान में जितने भी मौजू बयान किए गए ना उनमें अहम तरीन तौहीद है। तो अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा ना, उसे जन्नत में मौत के सिवा दाखिल होने से और कोई चीज़ नहीं रोक सकती। दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हदायत गुमराही से वाज़ेह हो चुकी है। चुनांचे जो तागूत का इनकार करता है और अल्लाह ताला पर ईमान लाता है, इसने मजबूत कड़ा थाम रखा है जिसने कभी नहीं टूटना। और अल्लाह ताला सबकी सुनने वाला, सबको जानने वाला है। अल्लाह ताला ईमान वालों का दोस्त है, वो उनको अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, और जिन लोगों ने इनकार किया इनके दोस्त तागूत हैं, वो इनको रोशनी से निकाल कर तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। यही लोग जहन्नमी हैं और उसमें हमेशा रहने वाले हैं। क्या आपने उसको नहीं देखा जिसने इब्राहीम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया? अल्लाह ताला ने उसे हुकूमत दी थी। जब इब्राहीम ने कहा मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है, उसने कहा मैं भी ज़िंदा करता हूँ मारता भी हूँ। इब्राहीम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को बिलाशुबा मशरिक से लाता है, बस तू इसको मगरिब से निकाल कर दिखा। अब वो काफ़ी हैरान रह गया और अल्लाह ताला ज़ालिम लोगों को हदायत नहीं देता। ये नमरूद का दरबार था, उसने कहा कि मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मैं भी मारता, तो उसने 2 कैदी बुलाकर यानी एक का सर कलम कर दिया और एक को ज़िंदा छोड़ दिया। कहने लगा देख लो जिसको चाहो मैं यानी ज़िंदगी दे दूँ, जिसको चाहो मैं मौत से मुकर्रर कर दूँ। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
ऐसी दलील उसको दी कि वो लाजवाब हो गया कि अल्लाह ताला तो सूरज को मशरिक़ से निकालता है ना, तुम उसको मग़रिब से निकाल कर दिखा दो। तो बाबिल का बादशाह जो था ना, ये नमरूद बिन कनान था, इसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ये कहा था कि ये तागूत, क्योंकि ये तागूत था और तागूत लोगों को रोशनी से निकाल कर अंधेरे में ले जाता है। तो इसके दिल में नमरूद के दिल में एक दफ़ा रोशनी तो आई थी, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि सूरज को तुम मशरिक़ की बजाय मग़रिब से निकाल कर दिखा दो, लेकिन वो ईमान कबूल उसने नहीं किया था। आयत नंबर 259 में भी इस तरह का एक वाक़या आता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये शख़्स की मानद जिसका गुज़र एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों के बल औंधी पड़ी थी। उसने कहा, इसके हलाक होने के बाद अल्लाह ताला इसको कैसे ज़िंदा करेगा? फिर अल्लाह ताला ने इसको 100 बरस तक मार दिया, फिर इसको ज़िंदा किया और पूछा, तुम कितना अरसा इस हालत में रहे? उसने कहा, मैं एक दिन या इसका कुछ हिस्सा रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया, बल्कि तुम 100 बरस तक इसी हालत में रहे हो। चुनांचे अपने खाने पीने की चीज़ों को देखो, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, और अपने गधे को भी देखो, और ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए निशानी बनाएं, और हड्डियों की तरफ देखो कैसे हम इनका ढांचा खड़ा करते हैं, फिर इन पर गोश्त चढ़ाते हैं। फिर जब इस पर वाज़िया होगा तो उसने कहा, मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर वाक़ितन कुदरत रखने वाला है। वो शख्स जो सो रहा था वो हज़रत उज़ैर थे, किसी ने कहा वो हज़र है। वो शख्स बनी इसराइल में से कोई था। असल में ये मौत की बाद की जो ज़िंदगी है उसका ये वाक़या है कि अल्लाह ताला ने किस तरह उस शख्स को, उसके गधे को 100 बरस तक, यानी देखे ना, सुलाने के बाद ज़िंदा किया, और हत्ता कि उसके खाने पीने की जो चीज़ों तो थी वो भी ख़राब नहीं हुई थी। तो वही अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तमाम इंसानों को दोबारा ज़िंदा फरमाएगा, जबकि वो 100 साल के बाद ज़िंदा कर सकता है, तो हज़ारों साल के बाद भी ज़िंदा करना इसके लिए कौन सा मुश्किल होगा। और जब इब्राहीम ने कहा, मेरे रब मुझे दिखा के मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा? अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या भला तू यकीन नहीं रखता? उसने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मेरा दिल मुतमिन हो जाएगा। फरमाया, फिर परिंदों में से 4 लेकर इन्हें अपने से मानूस करो, फिर हर पहाड़ पर इनका एक टुकड़ा रख दो, फिर इन्हें बुलाओ, वो तुम्हारी तरफ भागते चले आएंगे, और जान रखो कि अल्लाह ताला गलबे वाला, हिकमत वाला है। ये मौत के बाद की ज़िंदगी का दूसरा वाक़या, जो एक नहायत ही जलीलुल कद्र पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश और उनके इत्मीनान क़ल्ब के लिए दिखाया गया है। आयत नंबर 261 है, जो अपने माल अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक दाने जैसी है जो 7 सिट्टे उगाता है। हर सिट्टे में 100 दाने हैं, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है कई गुना बढ़ाता है, और अल्लाह ताला वुसअत वाला, जानने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला ने इन्फाक फी सबिलिल्लाह की तरगीब दिलाई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्न आदम के नेक काम को अल्लाह ताला बढ़ाता है, यानी एक नेकी का अजर कितना है, 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ा देता है। आयत नंबर 262 है, और वो जो अपने माल अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर जो उन्होंने खर्च किया है उसके पीछे ना ही एहसान जताते हैं और ना ही तकलीफ देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है, और उन पर ना कोई खौफ होगा, ना ही वो गमगीन होंगे। इन्फाक फी सबिलिल्लाह की फजीलत सिर्फ उस शख्स को ही हासिल होगी जो माल खर्च करके, यानी एहसान नहीं जतलाता, ना ज़बान से ऐसा कलमा कहता है जिससे दूसरे किसी गरीब मोहताज की इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो, क्योंकि ये इतना बड़ा जुर्म है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला 3 आदमियों से कलाम नहीं फरमाएगा, इनमें से एक एहसान जतलाने वाला भी है। आयत नंबर 263 है, अच्छी बात कहना और दरगुजर करना इस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद अज़ियत पहुँचाई जाए, और अल्लाह ताला बेनियाज़ है, तहम्मुल वाला है। ए ईमान वालों, अपने सदक़ात एहसान जतलाकर और तकलीफ़ पहुँचाकर ज़ाया न करो, उस शख्स की तरह जो अपना माल लोगों को दिखाने के लिए खर्च करता है और अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक चट्टान पर कुछ मिट्टी हो, उस पर ज़ोरदार बारिश पड़े तो इसको बिल्कुल ही साफ़ करके छोड़ जाए। जो उन्होंने कमाया इसमें से किसी चीज़ पर वो कुदरत नहीं रखेंगे, और अल्लाह ताला काफ़िरों की कौम को हिदायत नहीं देता। आयत नंबर 265 है, और जो अल्लाह ताला की रज़ा के तलब में अपने नफ्स की खुशी से खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक ऐसे बाग की तरह है जो ऊंची जगह पर हो, इसे ज़ोर की बारिश पहुँचे तो अपना फल 2 गुना लाए, फिर अगर उसे ज़ोर की बारिश ना भी पहुँचे तो हल्की फुहार ही काफ़ी है, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला इसे देखने वाला है। उक़बा बिन आमिर से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदक़े के साये में होगा, यहाँ तक कि लोगों के दरमियान अल्लाह ताला फ़ैसला फरमा देंगे। एक और रिवायत में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के आदमियों को अल्लाह ताला अपने अर्श के साये में रखेगा। उनमें से एक वो भी है कि इस शख्स ने, यानी कि इस तरह से खर्च किया अल्लाह ताला के रास्ते में कि दाएं हाथ से दिया कि उसके बाएं को भी खबर नहीं हुई कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। नहीं, इतना पोशीदा तरीके से खर्च करेगा जो, उसको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। जो रियाकारी से बचेगा। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि उसके लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों, इसके लिए इसमें हर किस्म के फल हों और इस तक बुढ़ापा पहुँचे, उसके बच्चे भी छोटे छोटे कमज़ोर हों, फिर इसको ऐसा बगोला लग जाए जिसमें आग आग भी हो सो वो जल जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयात बयान करता है ताकि तुम गौर व फिक्र करो।
اے ایمان والو، تم نے جو پاکیزہ کمایا ہے ان میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں ردی چیزوں کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ تم خود ہی اس کو لینے والے نہیں ہو، مگر یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو گے۔ جان رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، قابل تعریف۔ کہ ردی چیزوں کے حوالے سے اس آیت کا شان نزول یہ آتا ہے کہ یہ آیت انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کھجور کے پکنے کے زمانے میں نا یہ لوگ مسجد نبوی کے 2 ستونوں کے درمیان میں رسی کے ساتھ یعنی کھجوروں کے گچھے جو تھے وہ لٹکا دیتے تھے تاکہ غریب نادار لوگ وہاں پہ کھا لیا کریں، اور بعض لوگ ان کھجوروں میں نا ردی کھجوروں کے گچھے بھی ملا دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ کرنا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہاں پہ تنبیہ فرمائی کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ یعنی بھلے کام میں حرچ کرنا ہو تو شیطان ڈراتا ہے کہ مفلس اور کلاش ہو جاؤ گے، لیکن برے کام پر حرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو یعنی نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتا، بلکہ ان برے کاموں کو اس طرح سے خوبصورت سنوار کے پیش کرتا ہے اور ان کے لیے خفیہ آرزوؤں کو اس طرح سے جگاتا ہے کہ ان پر انسان بڑی سے بڑی رقم یعنی بے دھڑک خرچ کر لاتا ہے۔ چنانچہ دیکھا گیا نا کہ مسجد مدرسے یا اور کسی کار خیر کے لیے کوئی چندہ لینے پہنچ جائے تو صاحب مال 100 200 کے لیے بار بار اپنے حساب کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور مانگنے والے کو بعض اوقات کئی بار دوڑاتا ہے اور پلٹا دیتا ہے۔ لیکن یہی شخص اب دیکھیں کہ سینما، ٹیلی ویژن، شراب، بدکاری اور مقدمے بازی وغیرہ کے جال میں پھنستا ہے تو اپنا مال بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اور اس سے کسی قسم کی اس کو ہچکچاہٹ اور تردد کا یعنی کوئی ظہور نہیں ہوتا۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، جس کو حکمت عطا کی گئی حقیقتاً اس کو بڑی دولت دے دی گئی، اور عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو حکمت سے مراد قرآن حکیم میں جہاں کہیں بھی یہ لفظ آیا نا تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنت ہیں اور احادیث ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکمت سے مراد قرآن حکیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، دوسرا وہ جس کو حکمت عطا کی گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشک جو ہے 2 ہی لوگوں پر کیا جا سکتا ہے، ایک تو وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور وہ اس کو دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم سکھایا ہو اور اس کو دن رات دوسروں کو سکھا رہا ہے۔ آیت نمبر 270 ہے، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، جو بھی تم نظر مانتے ہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپا چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو وہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، اور جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ان کو ہدایت دینا آپ کا ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو وہ تمہارے ہی لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے تمہیں خرچ کرنا چاہیے، اور مال میں سے جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صدقات ان فقراء کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں روکے گئے ہوں، وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ناواقف آدمی نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھ بیٹھتا ہے، آپ انہیں ان کے چہرے ہی سے پہچان جائیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے، اور جو مال بھی تم خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ گویا اہل ایمان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ یعنی فقر اور غربت کے باوجود یعنی کہ کیا کرتے ہیں، سوال کرنے سے بچتے ہیں، یعنی کہ وہ سوال نہیں کرتے۔ یہاں پہ جو اصل میں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ مسکین، آپ سے فرماتے ہیں نا کہ مسکین وہ نہیں جو ایک یا دو کھجور یا ایک یا دو لقمے کے لیے در بدر جا کر سوال کرتا ہے، مسکین تو وہ جو سوال سے بچتا ہے نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت تلاوت فرمائی، لا یسألون الناس الحافا۔ تو اس لیے پیشہ ور اور گداگروں کی بجائے مہاجرین کو، دین کے طلباء کو، علماء کو، سفید پوش جو ضرورت مند لوگ ہیں نا ان کا پتہ چلا کر ان کی امداد کرنی چاہیے، جو دیکھنا سوال کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی عزت نفس کو اور اس کی حداری کے خلاف ہے، اور کسی کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کے دینا چاہیے۔ اور آیت نمبر 274 ہے، جو لوگ اپنے مال رات دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ جو سود کھاتے ہیں وہ اس کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے چھو کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ چنانچہ جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے سو وہ باز آ جائے، تو جو گزر چکا وہ اس کے لیے ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، اور جو دوبارہ سود کھائیں تو وہی لوگ جہنمی اس میں ہمیشہ ہی رہنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے ایک سود ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں اور ان میں سے کم تر درجے کا گناہ اتنا ہے جتنا کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 276 ہے سورہ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو نشوونما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جو، اور جو سود میں سے باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ پھر اگر تم نے نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل ہے۔ نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو کشائش تک مہلت دینا ہے، اور تمہارا صدقہ کرنا ہی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا قرضہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ 281 آیت ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک باہم قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ لکھنا چاہیے، اور لکھنے والے کو لکھنے سے انکار بھی نہیں کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بلکہ اسے لکھنا چاہیے۔ اور جس کے ذمہ حق آتا ہو وہ شخص لکھوائے اور اپنے رب تعالیٰ سے ڈر جائے اور اس میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ جس شخص کے ذمہ حق ہو، اگر وہ ناسمجھ یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے سرپرست کو انصاف کے ساتھ لکھوانا چاہیے، اور اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنایا کرو۔ سو اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں گواہوں میں سے تم پسند کرو، تاکہ ان دونوں میں سے ایک ہی بھول چوک کو دوسری یاد کرا دے اور گواہ انکار نہ کریں جب انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے۔ اور مدت مقررہ تک کا قرض چھوٹا ہو یا بڑا اسے لکھنے میں سستی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی انصاف والا ہے، اور گواہی کو زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ مگر تجارت اگر نقد ہے جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تب تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا کہ تم اسے کو نہ لکھو۔ اور جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو، کسی کاتب کو اور کسی گواہ کو قطعاً نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اس آیت کو آیت دین کہتے ہیں، اور جو قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرض کے سلسلے میں ضروری ہدایات دی ہیں تاکہ یہ ناگزیر ضرورت جو ہے نا لڑائی کا یعنی جھگڑے کا باعث نہ بنے۔ اس کے لیے ایک تو حکم یہ دیا گیا کہ مدت کا تعین کر لو، دوسرا یہ کہ اسے لکھ لو، تیسرا یہ کہ اس پر 2 مسلمان مرد کو اور 1 مرد اور 2 عورتوں کو یعنی گواہ بنا لیا کرو۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو قبضے میں دیا گیا رہن ہے۔ اگر تم میں سے کوئی دوسرے پر اعتبار کرتا ہے تو جس پر اعتماد کیا گیا اسے قرض ادا کر دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو یقیناً اس کا دل گنہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے تم وہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ چنانچہ وہ جس کو چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ایمان لائے ہے اس پر جو اس کے رب کی جناب سے اس پر نازل کیا گیا ہے، اور مومن بھی سبھی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے رسولوں میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، اور سب کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور تیری ہی جانب ہماری واپسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کی نیکی بھی اسی کے لیے ہے، اس کی برائی بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھے تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، اور ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت ہی نہیں، اور ہم سے درگزر فرما، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، چنانچہ کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین بڑے پریشان ہوئے، تو انہوں نے دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال ہیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا، ہم یعنی ان کو کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہماری طاقت میں ہے کہ ہم ان کو کر سکتے ہیں، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے،
और वो तो इंसानी ताकत से ही मावरा है। लेकिन अल्लाह ताला ने इन पर भी मुहासबे का ऐलान फरमा दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़िलहाल तुम ना समीन व अतवाना कहो, यानी चुनाचा साहबा कराम ने फिर जज़्बा समओतात को देखते हुए ना, तो फिर अल्लाह ताला ने इसे आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्साहा, यानी अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता, मंसूर फरमा दिया। ये इब्ने कसीर की रवायत है। और हदीस में भी आता है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से जी में आने वाली बातों को मुआफ़ कर दिया, अलबत्ता इन पर गिरफ्त होगी जिन पर अमल किया जाए या जिनका इज़हार ज़बान से कर दिया जाए। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की बड़ी फ़ज़ीलत है। आयत नंबर 286 और आयत नंबर 285 के बारे में आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में कोई शख्स आयतुल कुर्सी और सूरह अल बकरा की आखिरी आयतें पढ़े बगैर सो जाए, क्योंकि ये वो ख़जाना है जिसे तुम्हारे नबी यानी अर्श के ख़जानों में से दिए गए हैं। सूरह आल इमरान मदनी है और इसमें 200 आयत और 20 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला बहुत ही रहम करने वाला है। अहादीस में आता है कि 3 आयतों में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है जिसके ज़रिए से दुआ की जाए तो वो दुआ रद्द नहीं होती। एक यही आल इमरान की आयत है, यानी अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और दूसरी आयतुल कुर्सी है जैसे अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, और तीसरी जो सूरत है त्वाहा में आयत आती है व अनातिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। तो इन 3 यानी कि आयतों को पढ़ के जब दुआ करें तो अल्लाह ताला दुआ को कबूल फरमाता है। सूरह आल इमरान की फ़ज़ीलत के बारे में आता है, इमाम अहमद बुरादा से हदीस बयान करते हैं कि सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान पढ़ा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको पढ़ा करो, यानी सूरह बकरा को और सूरह आल इमरान को, ये अपने पढ़ने वालों पर बादलों की तरह साया किए हुए होंगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान मजीद पढ़ने वालों और उस पर अमल करने वालों को लाया जाएगा और उनके आगे आगे सूरह अल बकरा और सूरह आल इमरान होगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए 3 मिसालें इरशाद फरमाईं, यानी जिस तरह से कि 2 बादल हों या 2 स्याह साएबान हों, उन दोनों के दरमियान में रोशनी हो, या सफ़ बंधी हुई परिंदों की 2 कितारें हों, वो अपने पढ़ने वालों के लिए झगड़ा करेंगे, ये उनकी यानी सिफारिश करेंगी, यानी सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान। अलिफ लाम मीम, अल्लाह ताला वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो हमेशा से ज़िंदा रहने वाला और सब को संभालने वाला है। उसने बरहक आप पर किताब नाज़िल की है जो अपने से पहले किताबों की तस्दीक करने वाली है, और उसी ने तौरात और इंजील भी नाज़िल की थी इससे पहले लोगों के लिए हदायत बनाकर, और उसी ने कुरान उतारा है। जिन लोगों ने अल्लाह ताला की निशानियों का इनकार किया उनके लिए यकीनन ज़बरदस्त अज़ाब है, और अल्लाह ताला गालिब है, इंतकाम लेने वाला है। बिलाशुबा अल्लाह ताला से कुछ भी छुपा नहीं है, ना ही ज़मीन में और ना ही आसमान में। वही ज़ात है जो माँ के पेट में जैसे चाहता है तुम्हारी सूरतें बना देता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। वही ज़ात है जिसने आप पर किताब उतारी, उसमें से बाद मुहकम आयात हैं जो किताब की असल हैं और दूसरी मुतशाबा आयात हैं। फिर जिनके दिलों में कजी है वो इसमें फ़ितने और तावील की तलाश के लिए मुतशाबा आयात के पीछे लग जाते हैं, हालांकि इनकी हकीकत अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता। और रासिख इल्म वाले कहते हैं कि हम उन पर ईमान लाते हैं, सब ही हमारे रब की तरफ से है, और नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हैं। तो मुहकम का मीनिंग है कि वो यानी कि वाज़िया तारीफ़ है जिसके मानी यानी वाज़िया हों, यानी जिस बात का इंसान के लिए यानी कि पूरी तौर पर समझना आसान हो। और मुतशाबा में वो आयात आ जाती हैं जिनके मानी यानी वाज़िया ना हो, ज़ाहिर ना हो। जैसे देखें ना कि अल्लाह ताला का अर्श जैसा है वैसा ही है, और जैसे जहन्नम के फरिश्तों का ज़िक्र है वो कैसे हैं अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। फिर अल्लाह ताला की पिंडली, फिर अल्लाह ताला का हाथ, तो जैसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वैसा ही है। आयत नंबर 8 है सूरह आल इमरान की, ए हमारे रब, हदायत देने के बाद आप हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना और हमें अपने पास से रहमत अता फरमाना, बेशक आप ही सबसे बढ़कर इता करने वाले हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर ये दुआ करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, कि ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तू अपने दीन पर साबित कदम रख। तो मैंने कहा कि या रसूल सल्लम, आप ये दुआ बहुत मांगा करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान में है, वो जो चाहता है तो हक पर कायम रखता है, चाहता है तो उसे गुम कर देता है। तो दीन पे इस्तकामत के लिए भी दुआएं करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कसरत से दुआएं करते तो हम मुझे और आपको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आयत नंबर 9 है सूरह आल इमरान, ए हमारे रब, बिलाशुबा आप ही लोगों को उस दिन जमा करने वाले हैं जिसमें कोई शक नहीं, बेशक अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता। यकीनन जिन लोगों ने इनकार किया इनके मार और उनकी औलादें अल्लाह ताला से उनके कुछ भी काम ना आएंगी, और यही लोग जहन्नम का ईंधन है।
جیسے آل فرعون کا ان سے پہلوں کا حال ہوا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث آ پکڑا اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آپ کافروں سے کہہ دو ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جو آپس میں ٹکرائے تھے، ایک گروہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ مسلمان کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دو گنا دیکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے، عورتیں اور بیٹے اور سونا اور چاندی کے ذخائر اور نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سامان زندگی ہے اور دنیا کا بہترین سامان وہ نیک بیوی ہے، جب وہ اس کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اسے حکم دے تو وہ اس کی اطاعت بجا لائے۔ آپ کہہ دیں کیا میں تمہیں ان سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور ان کے پاس پاک بیویاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے ہیں، چنانچہ آپ ہمارے گناہ بخش دیں اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیں۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچ بولنے والے ہیں اور فرما برداری کرنے والے ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ انصاف کا قائم رکھنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غلبہ رکھنے والا، وہی حکمت والا ہے۔ یقیناً دین برحق اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے اور اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد صرف اور صرف باہمی ضد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے خود کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دیا ہے، اور آپ اہل کتاب سے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم بھی خود کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بناتے ہو؟ اگر وہ فرما بردار بن جائیں تو ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑے تو آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہیں اس کتاب کا ایک حصہ دیا گیا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں قطع نہ چھوئے گی، اور اس نے ان کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ خود گڑا کرتے تھے۔ چنانچہ کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن اکٹھا کریں گے، یعنی قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیں اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار کو بے جان میں سے پیدا کرتا ہے، تو ہی بے جان کو جاندار میں سے پیدا کرتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جیسا کرے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہ ہوگا مگر یہ کہ تمہارا ان کے شر سے بچنا مقصود ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دو جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپا یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات ہیں یعنی 26 اور 27 جو ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں کہ جس شخص کے اوپر یعنی قرض کا بوجھ ہو، وہ مقروض ہو، تو یہ ان آیات کی اگر تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض ضرور اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما دیں گے۔ آیت نمبر 26 اور 27 ہے، تو ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ جس دن ہر ایک اپنی نیکی کو اور اپنی برائی کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش اس کی برائیوں کے درمیان میں بہت دوری ہوتی ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ آپ کہہ دیں اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بہت ہی مہربان ہے۔ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، چنانچہ اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا
اے میرے رب جو میرے پیٹ میں ہے بلا شبہ میں اس کو تیرے لیے آزاد کرنے کی نظر مانتی ہوں، بس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کی سننے والے سب کو جاننے والے ہیں۔ پس جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس نے کیا جنم دیا، اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو مریم کی جو ماں تھی نا، انہوں نے یہ کلمہ پڑھا تھا نا کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر مریم کو بھی اور ان کا یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شیطان سے یعنی محفوظ رکھا تھا، کیونکہ ان کی والدہ نے یہ والی دعا پڑھی تھی، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اس کے رب نے اسے بحسن قبول فرمایا، اس کی بہترین پرورش کی اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا جب بھی اس کے پاس حجرے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے وہ پوچھتے ہیں مریم یہ تیرے پاس رزق کہاں سے آتا ہے؟ مریم جواب دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ وہیں زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اس نے کہا میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بلا شبہ تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا سنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی، ہر بے اولاد کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد فرمائے، آمین۔ چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا نے کہا میرے رب میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا حالانکہ مجھ تک بڑھاپا پہنچ چکا ہے اور میری بیوی بھانج ہے؟ فرمایا ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا نے کہا میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ فرمایا آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے اشاروں کے سوا باتیں نہ کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور تمام دنیا کی عورتوں میں آپ کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہو، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کی سرپرستی کون کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا ہے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں وجاہت والا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے زوجہ فرعون کامل ہیں، اور عورتوں پر عائشہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے سرید کی باقی کھانوں کے اوپر ہے، اور وہ گود میں بھی اور بڑا ہو کر بھی لوگوں سے باتیں کرے گا اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا میرے رب میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرمایا ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ رسالت ملنے کے بعد عیسیٰ نے کہا میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں، مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، اس میں بلا شبہ تمہارے لیے نشانی ہے اور اگر تم ایمان والے ہو۔ اور میں اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، چنانچہ اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان میں کفر محسوس کیا تو کہا کون اللہ تعالیٰ کے لیے میرا مددگار بنتا ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ یقیناً ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب جو آپ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی پیروی کی ہے، چنانچہ ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لیجئے۔ اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ یقیناً میں تجھے پورا واپس لینے والا ہوں، یعنی جسم روح کے ساتھ، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ یقیناً میں تجھے پورا واپس لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا اسے تجھے پاک کرنے والا ہوں، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے تیرا انکار کیا، پھر میری طرف تم سب کی واپسی ہے، سو میں تمہاری درمیان ان باتوں میں فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر جو ہے اس کو قتل کر دیں گے، اور جزیہ جو ہوگا نا قبول نہیں کریں گے، یعنی ان کے نزدیک یا تو اسلام ہوگا یا پھر قتل۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پالیسی ہوگی، تو وہ شریعت اسلامی کے مطابق لوگوں کے درمیان عدل کریں گے، اور مسلمان ہی ان کے یعنی مددگار اور پیروکار بھی ہوں گے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ اشارہ انہی آیات میں ہو جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹھایا گیا ہے تو دوبارہ بھیجے بھی جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 سے زیادہ حدیث میں یعنی یہ بات ثابت ہے کہ قرب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جنہوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے سو انہیں وہ پورے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ آیات ہے اور پر حکمت نصیحت ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ تعالیٰ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا کہ تو ہو جا، وہ ہو گیا۔ یہی حق ہے تیرے رب کی جانب سے، چنانچہ آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ لہذا جو آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اس بارے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دو، آؤ ہم اور تم اپنے اپنے بیٹوں کو اور عورتوں کو اور اپنے آپ کو بلائیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ مل کر دعا کریں۔ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ بلا شبہ یہی سچا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو یقیناً خوب جانتا ہے۔ آپ کہہ دیں اے اہل کتاب اس کلمے پر آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے سوا آپس میں ایک دوسرے کو بھی رب نہ بنائیں۔ اگر وہ پھر بھی منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، بلا شبہ ہم مسلمان ہیں۔ اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل اس کے بعد ہی نازل کیے گئے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ تم وہی ہو جنہوں نے اس بات کے بارے میں جھگڑا کیا جس کا تمہیں علم بھی تھا، اب اس کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ خالص مسلمان تھے اور مشرکوں سے بھی نہیں تھے۔ یقیناً لوگوں میں ابراہیم کے سب سے قریب وہ ہیں جنہوں نے اس کا کہا مانا، اور یہ نبی اور وہ جو ایمان لائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی خواہش ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ خود ہی کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیوں کر رہے ہو، حالانکہ تم اس کی سچائی پر گواہی دیتے ہو؟ اہل کتاب تم حق کو باطل سے گڈ مڈ کیوں کرتے ہو اور کیوں حق کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن کے آغاز میں تم اس پر ایمان لیا کرو جو ایمان والوں پر نازل ہوتی ہے، اور اس کی شام کو انکار کر دیا کرو تاکہ مسلمان بھی اس سے پھر جائیں، اور جو تمہارے دین کی اتباع کرتا ہے اس کے سوا کسی کا یقین نہ کرنا۔ آپ کہہ دو یقیناً ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی نہ مانو کہ کسی کو وہی کچھ دیا جائے گا جو تمہیں دیا گیا تھا، یا وہ تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں بعض ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر انہیں ایک خزانے کا امیر بنا دیں تو بھی وہ اس کو ادا کریں گے، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ آپ اگر انہیں 1 دینار بھی امانت دیں وہ بھی آپ کو اس وقت تک واپس نہیں کریں گے جب تک آپ ان کے سر پر کھڑے نہ رہو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کی حق تلفی میں ہم پر کوئی گناہ نہیں، حالانکہ وہ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کیوں نہیں، جو بھی اپنا عہد پورا کرے گا اور ڈرتا رہے گا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نہ ہی ان سے بات کرے گا اور نہ ہی قیامت کے دن انہیں دیکھے گا، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اور ان میں سے بلا شبہ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑتے ہیں تاکہ تم اسے بھی کتاب ہی سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت دیتا ہے تو اسے یہ لائق نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ یہی کہے گا کہ تم جو کتاب پڑھتے ہو اور جو تم سکھاتے ہو اسی وجہ سے رب والے بن جاؤ، اور نہ ہی وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہارے فرمانبردار ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت میں سے عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایک رسول آ جائے جو تمہارے پاس کی تصدیق کرنے والا ہو، تمہیں لازماً اس پر ایمان لانا ہوگا اور تمہیں ضرور اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو
اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء سے لیا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، فرمایا پھر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس کے بعد بھی جس شخص نے منہ موڑا وہی لوگ فاسق ہیں۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی یا ناخوشی سے اس کی فرمانبرداری کرتی ہے اور اسی کی جانب وہ لوٹائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر بھی جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی تھی، اور اس پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی جناب سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اسے وہ قطعاً قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد انکار کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یہ رسول برحق ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہو، استغفر اللہ۔ اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے عذاب میں نہ ہی کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ البتہ جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کی تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد انکار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ قطعاً قبول نہ کی جائے گی، یہی لوگ گمراہ ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں ہی مر گئے، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا بھی بدلہ میں دے گا تو قبول نہ کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اس رب کا شکر ہے جس کی توفیق سے نیکیاں اپنی تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کا دکھوں کا اللہ تعالیٰ اسے مداوا بھی فرما دے۔ قبر کی وحشتوں میں اس کو اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھی بنا دے، اور حشر کے میدان میں اس کو ہمارا شفیع بنا دے۔ ہمارے اخلاق کو، کردار کو اللہ پاک اس سے مزین فرما دے، آمین ثم آمین۔